अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। आज के व्लॉग में भी हम कुछ बैनुल अक़वामी और पाकिस्तान की अहम ख़बरों पर अपना तज़िया देंगे, लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपके पास गुंजाइश हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारे तज़िये पसंद आते हों तो आप इन्हें अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और अपना जो है तज्जिया जो हमारा होता है उसके ऊपर अपनी कोई छोटी सी राय ज़रूर दें, ताकि आपकी राय से हम बहुत कुछ सीखते भी हैं और हमें बहुत सारे मामलों को समझने में आसानी होती है। जैसा मैंने कहा था कि पाकिस्तान के हवाले से तो ख़बरें इस वक्त जो हैं आपको पता है कि वही चल रही हैं जो बैनुल-अक़वामी सतह पर इस वक्त अमेरिका में तब्दीली की वजह से जो सारी दुनिया में देखी जा रही है। ताहम यह है कि चीन का एक बहुत अहम बयान आया है और चीन ने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और कोई दुश्मन जो मुखालिफ हैं पाकिस्तान और चीन की दोस्ती के, वो हम उनको रुकावट नहीं बनने देंगे, और वो जो चीन और पाकिस्तान के दरमियान दुश्मनी पैदा करना चाहते हैं या जो एक दूरियां पैदा करना चाह रहे हैं, या जिनकी कोशिश है कि मतलब उसका बयान का मकसद ये कि जिनकी कोशिश है कि चीन यहाँ से भाग जाए या दूर हो जाए इस खत्ते से, वो हम उसमें कामयाब नहीं होने देंगे। उन लोगों को या उन साजिशों को, या अगर मैं अपनी तरफ से यूँ कह दूँ कि उन ताकतों को, सबको ये पैगाम था। और ज़ाहिर सी बात है, मैं समझता हूँ कि चीन का ये बयान जो है बिल्कुल एक सही बात है। बिल्कुल इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट उन्होंने की हुई है, और पाकिस्तान के साथ एक चीन के बड़े देरीना ताल्लुकात हैं, और चीन को पता भी है कि पाकिस्तान जो है इस वक्त कुछ अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से, कुछ इनकी सिफारती गलतियों की वजह से जिन गलतियों की में वो फंस गया है, उसका यहाँ से कुछ निकलना थोड़ा बेहतर होगा। क्योंकि अगर यहाँ से इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट छोड़ के, अव्वल तो जाएगा नहीं, कौन जाता है इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट छोड़कर, और अगर चला भी गया तो फिर ये भी चाइना को ख़तरा होगा कि उसके पड़ोस के अंदर जो है उसके मुखालिफ जो हैं उनको यहाँ पे मज़ीद उनको मजबूत होने का मौका मिलेगा। यानी दूसरे अल्फाज में यूँ कहें कि चीन इस बात की इजाज़त देगा कि अपने दुश्मनों को वो बिल्कुल अपनी सरहदों पर आकर मजबूत होने का मौका फ़राहम करे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बयान है चीन का, ये एक बहुत बड़ा पैगाम है उन तमाम क़ुव्वतों के लिए भी, और उन तमाम लोगों के लिए भी जो पाक चीन दोस्ती को रखना डाल रहे हैं या उसे नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ये सोचना चाहिए कि इतना आसान ये टास्क मेरे ख़्याल से नहीं होगा। अच्छा, दूसरी एक बात ये है कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि जनाब वो इमरान खान को जो है इमरान खान को जो है सज़ा हो जाएगी, बड़ी सज़ा हो जाएगी। हाँ, उनको इमरान खान को बड़ी सज़ा हो जाएगी, और बकौल उनके वो कहते हैं कि इनके साथ कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, इनको कोई एनआरओ नहीं देगा। मेरी समझ में नहीं आता कि उनको ये कौन कहता है कि वो एनआरओ मांग रहे हैं या वो कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं। ये बहरहाल उनकी अपनी एक खुद की इख्तरा है, जो कि आपको पता है कि सियासी तौर पर ज़ाहिर सी बात है उनको कोई ना कोई बयानिया तो बनाना है ना, तो इसलिए वो अपनी बात को ऊपर करने के लिए, रखने के लिए बार बार लोगों को ये बताते हैं कि इमरान खान जो है कोई मतलब एनआरओ मान रहे हैं या कोई वो डील के ऊपर जाना चाहते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि ना इमरान खान कोई डील मांग रहे हैं, ना इमरान खान कोई रियायत मांग रहे हैं, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये मैं उन लोगों के हवाले से बात कर रहा हूँ। मेरे वो ज़राए हैं जो कि जिनके लोग वहाँ पर जाते हैं इमरान खान से बात करने के लिए, वो आकर बताते हैं। तो उसमें मैं समझता हूँ कि अब कोई झूठ की कोई भी उसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो ये जो है बहरहाल वो एक गलत बात कर रहे हैं, और ये मतलब अपनी बात, ये जिसे कहते हैं ना कि अपने आप को एक मुतमईन करने के लिए या कौम को धोखा देने के लिए, कौम को तो खैर मुसलसल धोखा दे रहे हैं। आपको पता ही है मुस्लिम लीग नवाज़ की तो आदत रही है, शुरू से ही झूठ बोलते हैं और मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। और अब आप देख लेना IMF के हवाले से उन्होंने कितनी बातें की थी, खुदा का शुक्र है IMF आ गया, हम निकल गए, बहरान से निकल गए। कौन सा निकल गया बहरान से? अब आप ये देखिए ना कि आज वो देखे, कल राना सनाउल्लाह साहब को देखना होगा कि वो जो इतनी बातें वो भी करते रहे हैं कि ये साबिक़ा हुकूमत हमें दिवालिया कर रही थी। तो राना साहब ज़रा मेरे ख़्याल से औरंगज़ेब साहब का बयान पढ़ लें। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा आवाम मज़ीद टैक्स नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो अरबों रुपए का जो है मतलब वो अभी भी बैलेंस जो उनका एक हदफ था कि इस हदफ तक हम अपने मुकम्मल करेंगे, वो नहीं पूरा कर सके। और आइए, ये जो आपका जो है FBR है, FBR ने वो हदफ भी पूरा नहीं किया, बल्कि एक तो खबरें ये भी आ रही हैं, मैं उसकी तहकीक कर रहा हूँ, 1-2 दिन में बताऊँगा कि पता नहीं 3 अरब या 3.5 अरब रुपए के जो हैं घपले हुए हैं FBR के अंदर। क्योंकि FBR के अंदर भी सारा ढांचा सियासी है। वो भी ये देखते हैं कि अगर
جو سیاستدان ہیں، جو بڑے بڑے وڈیرے ہیں، جو بڑے اثر والے لوگ ہیں، ان کو وہ ٹیکس ہی نہیں دیتے، ان کو معاف کر دیتے ہیں، یا پس پردہ جو ہے ان سے بڑی رقمیں لے کے ان کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے ہیں، ان کے گوشوارے جو ہے وہ، یعنی ہر جگہ جو ہے کرپشن جو ہے نا ایک ناسور کی طرح جو ہے نا پھیلا دی گئی ہے یہاں پر پاکستان کے اندر. یہ جو غیر جمہوری اداروں کی جو حکومت رہی ہے، انہوں نے جو چھٹی دی نا، کھلی چھٹی ہر ادارے کو کہ بھئی آپ نے بس ہماری بات ماننا ہے، اس کے باقی جو بھی آپ نے کرنا کرے. تو کرپشن جو ایسی پھلی پھولی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ الحفیظ الامان، تو وہ بھی کام نہیں ہوا. تو یہ جو موجودہ ایف بی آر کا ڈھانچہ ہے نا، یہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کو کچھ کما کر دے گا یا کوئی ٹیکس لے کے پاکستان کے لیے کوئی بہتری لے کر آئے گا. فرماتے رانا ثناء اللہ صاحب یہ بھی ہیں کہ جناب وہ یہ اس مرتبہ جو قیادت ہے ہماری مرکزی قیادت، ان کی برات جو ہے جنرل عاصم منیر سے ہے غالباً. وہ کہتے ہیں کہ اس مرتبہ جو یہ قیادت ہے، یعنی فوج کی قیادت کو کہتے ہیں کہ وہ کسی کو آنکھ نہیں مارتی یا کسی کو آنکھ مارنے والی قیادت نہیں ہے. تو اس پہ تو بس میں یہی کہوں گا کہ وہ جناب وہ اب کسی کو آنکھ نہیں مار سکتی، کیونکہ انہوں نے جو بائیڈن انتظامیہ کی جو آنکھیں دیکھ لی ہیں غصے والی، وہ اس کے ابھی شہر سے ابھی تک نہیں نکل چکے ہیں. حالانکہ اس وقت نکلنے کا ٹائم ہے اور ان کو اس قہر والی آنکھوں سے نکلنا ہوگا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسری قہر والی آنکھ نہ انہیں دیکھنے لگے. تو یہ ایک بڑی صورتحال ہے. اچھا، دوسرا یہ کہ فضل الرحمان صاحب کا بیان بڑا جناب آیا آج، بڑی ڈٹائی سے میں دیکھ رہا تھا. آج بیٹھا تھوڑا دیر کے لیے میں نے ٹی وی دیکھا، تو وہ ٹی وی میں نے ان کو دیکھا، ٹی وی کھولتے ان کا چہرہ مبارک جو ہے سامنے آیا. وہ کہہ رہے تھے کہ جناب بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہمیں ممکن نظر نہیں آتی. یعنی اتنی ڈھٹائی سے وہ شخص کہہ رہا ہے کہ اب کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ کل تک وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان کو جیل میں رہنے نہیں دیں گے، میں ملنے جاؤں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. اور اس کے آج کے جس طریقے سے انہوں نے بیان دیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی نظر نہیں آتی، ان کو ممکن نظر نہیں آتی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر وہ انہوں نے جتنی باتیں کی تھیں، قوم کو جو بیوقوف بنایا تھا، پی ٹی آئی کے لوگوں کو اور عوام کو جو بیوقوف بنایا تھا کہ ہم جد و جہد کریں گے جمہوریت کی اور عمران کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہ سب ایک ڈرامہ تھا، ایک ڈھکوسلا تھا. اور یہ بات واضح بھی ہو جاتی. ساتھ ہی میں انہوں نے ایک بات اور بھی کہہ دی مولانا صاحب نے، انہوں نے کہا کہ ہم جھوٹ کبھی نہیں بولتے. اس میں بالکل یہ بات وہ صحیح کہہ رہے ہیں، مولانا نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ اپنے مفادات کا سودا کرتے ہیں. یہ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر بھی انہوں نے مفادات کا سودا کیا تھا، ان کو پرواہ نہیں تھی. انہوں نے عمران سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا، سب کچھ کیا، آسرا دیا، ٹائم لیا، اس کے بعد انہوں نے سب کچھ کرا کرو کے خاموشی کے ساتھ ٹیکنیکل گیم کھیلتے ہوئے اپنی سیاسی مفادات کا سودا کیا، اور 26ویں آئینی ترمیم منظور کرا کے خاموش ہو کر بیٹھ گئے. اور اب کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کو جو ہے باہر آئیں گے، وہ ممکن نہیں لگتا کہ عمران خان باہر آئیں. تو اس سے جو ہے نا لوگوں کو یہ جو سیاستدان جو ہے نا، ان کے جو مفادات کا سودا کرنے والے جو مکروہ چہرے ہیں، اور ان کی گفتگو کو لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے. میں اسی لیے تو کہتا ہوں کہ پاکستان میں بدقسمتی سے کوئی سیاستدان ہے ہی نہیں جس کے اوپر کم از کم عمران خان کے علاوہ کسی پر بھروسہ کیا جائے. ٹھیک ہے، اپنے بیان سے ہٹنا یا یو ٹرن لینا یہ ایک نارمل ہے، سیاست میں ہوتا ہے، لیکن اس قدر ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولنا، آپ لوگوں کو دھوکہ دینا، اپنے مفادات کے اوپر اتنے بڑے بڑے سودے کرنا کہ قوم کا اور ملک کا سودا کر دینا، یہ تو چیز ناقابل قبول ہے اور قابل افسوس ہے یہ بات. بہرحال ایک یہ چیز ہے. دوسرا ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ جو عمران خان کے حوالے سے کل میں نے کہا تھا، عمران خان کے حوالے سے جو انہوں نے ناجائز قید کیا ہوا ہے، اس کو بہرحال موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی تو ابھی بھی کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کو نہ چھوڑا جائے، کیونکہ ان کو اپنی فکر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ عمران خان جو ہیں آ کے ان سے بدلے وغیرہ لے. لیکن جہاں تک میرا خیال ہے، عمران خان شاید، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بدلے وغیرہ لے گا، اور ہو سکتا ہے کہ شاید اگر یہ کوئی ضمانت، جیسے ابھی ہمارے حافظ صاحب گئے تھے سعودی عرب گئے ہیں، وہاں سے ابھی کچھ خبریں آئی تو ہیں میرے پاس کہ وہ انہوں نے کچھ بات کی ہے وہاں سے کہ بھئی اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، یا اگر کہیں امریکہ کا دباؤ آ جاتا ہے، یا کل کو کوئی بات ہوتی ہے، تو پھر یہ ہے کہ جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں وہ عمران کو اس بات پر راضی کریں گے کہ وہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے، یا جن لوگوں نے سب کچھ کیا ہے، یہ جو موجودہ جو گڑبڑ گھوٹالہ کیا ہے، یہ جو نظام ہے پورا، جو سیٹ اپ ہے، اس سیٹ اپ کے خلاف کوئی بڑی کارروائی وہ نہیں کریں گے. گو کہ وہ کہتے تو ہیں کہ انہوں نے یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اور اس میں جو امینڈمنٹ کرا کے جو مرچ مسالے دلوا کے، تھوڑا سے چاٹ مسالہ دلوا کے جو اپنی وہ بڑھا لی ہے نا، کیا کہتے ہیں، نوکری کی جو ایک مدت جو ہوتی ہے وہ جو بڑھا لی ہے، چاٹ مسالہ ہی ہوگا نا، تھوڑا سا میٹھا تیز کیا انہوں نے، کہیں کھٹا کیا کہیں میٹھا کیا، ان کو بھی رشوت دے دی، ان کو بھی رشوت دے دی. تو وہ لگ رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے یہ کام نہ چلے. تو ایسا نہ ہو کہ وہ چاٹ کی پلیٹ جو ہے کہ اس میں زیادہ ہی مرچیں ہو جائیں، منہ جلنے لگے. تو پھر پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں ان سے پہلی بات کی جا رہی ہے کہ آپ ایسا کیجیے گا کہ اگر خدا نخواستہ اگر کوئی منہ جلنے کا ہمیں خطرہ ہو، تو آپ یہ کہ ٹھنڈے پانی کی ایک بوتل جو ہے نا لے کے پہلے تیار رہیے گا، تاکہ وہ عمران خان ہمیں کے لیے مصیبت نہ بنائے. تو کچھ اس قسم کی باتیں پس پردہ چل رہی ہیں، یہ اس میں حقیقت ہے.
لیکن بہرحال میں ایک بات یہ بتا دوں کہ عمران خان کے حوالے سے جو ہے نا ٹرمپ جو ہے، میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا، اب میں آپ کو ایک خبر کنفرم کروں کہ عمران خان کے حوالے سے جو ہے نا ٹرمپ جو ہے نا ناراض ہیں بہت. عمران خان کی ناجائز جو قید ہے، جو غیر قانونی قید ہے، اس کو ٹرمپ نے پسند نہیں کیا ہے. وہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ کل رات مجھے پتہ لگ گیا، کیونکہ ویلاگ تو میں آپ کو تو پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر کو کر لیتا ہوں، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہاں دن اور رات کا فرق ہوتا ہے. امریکہ میں تو 12 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے، تو جب وہاں کچھ لوگوں سے بات ہوتی ہے یا وہاں سے کوئی خبر ملتی ہے تو یہاں پہ ٹائم نکل چکا ہوتا ہے. تو کل جو کچھ قریبی لوگوں سے یہ بات پتہ لگی تھی کہ ٹرمپ جو ہے انہوں نے صورتحال کو ناپسند کیا ہے، اور یہ بھی پتہ لگا ہے کہ پاکستان کی جو موجودہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ یا سیٹ اپ جو بھی آپ کہہ لیں، از اٹ اپ ٹو یو، وہ اپنے طور پر کوشش کر رہا ہے. ٹرمپ جو بائیڈن کی جو یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھ ابھی بھی بات چیت کر رہا ہے، اور کوشش کر رہا ہے کہ اگر ٹرمپ فوری طور پر اگر کوئی اس قسم کا اقدام کرتے ہیں تو وہ انہیں باز رکھنے کی کوشش کریں. مجھے نہیں لگتا کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ ہو سکتا ہے کوشش کرے گی، کیونکہ جو کچھ ہوا وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہوا ہے. تو دیکھیں، بہرحال یہ بھی کوشش کر رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے اپنی لابنگ کر کے خان صاحب کی جو چانسلر کی تھی وہاں پہ رکوا دی تھی، تو شاید ہو سکتا ہے یہ ٹرمپ کا جو آنے والا کو دباؤ ہے عمران کے حوالے سے، یہ سمجھتے ہیں یہ سیٹ اپ یا اسٹیبلشمنٹ کے وہ روکنے میں ناکام ہو جائیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتا دی کہ ٹرمپ کی ناراضگی ہے، اور ٹرمپ کو جب سب لوگوں نے مبارکباد کے فون کیے تو سب کو ٹرمپ نے جوابی، جتنے بھی عموماً سربراہ مملکت ہیں سب کو ٹرمپ نے جوابی فون بھی کیا، سب سے بات کی، پاکستان سے بھی مبارکباد کی تھی، لیکن انہوں نے ابھی تک پاکستان کے وزیر اعظم کو کوئی لفٹ نہیں کرائی، یعنی کوئی ٹیلی فون بھی نہیں آیا، کچھ نہیں آیا. تو یہ بات جو ہے مجھے لگتا ہے کہ جو خبر مجھے وہاں سے ملی تھی، یہ اس خبر کی صداقت، یہ ٹرمپ کا کوئی یہ پاکستانی قیادت سے رابطہ نہ ہونا، یہ اس کی سند ہے. اچھا، دوسری ایک بات یہ کہ ٹرمپ کے حوالے سے بات نکلی کہ ٹرمپ کی خبریں چل رہی ہیں، CNN نے بھی کہا تھا. دیکھیے، میں آپ سے پہلے شروع سے کہتا رہا ہوں، اب لوگ آج مانیں گے یہ بات. ہم شروع سے کہتا رہا ہوں کہ میں کبھی بھی بڑے بڑے ہمارے تجزیہ نگار، ہمارے استاد بھی ہیں بہت سارے لوگ، یہ نیو یارک ٹائم نے کہا، وہ فلانے ٹائم نے کہا، یہ شکاگو ٹریبیون اور یہ واشنگٹن پوسٹ، میں آپ کو پتا ہے ہمیشہ کہتا تھا میں کبھی ان کی باتوں کی میں یقین نہیں کرتا، اور نہ کبھی آج تک ان کی میں خبروں کو کوٹ کرتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے ان کے ساتھ جو آج سے 10 15 20 سال پہلے جو لوگ کام کر چکے ہیں، ان کے ساتھ میری کچھ باتیں ہو چکی ہیں، ان کے ساتھ کہیں آج سے 20 25 سال پہلے کچھ سیٹنگز ہو چکی ہیں، اس لیے میں لہٰذا ان کو یقین نہیں کرتا تھا. آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کس طریقے سے کیا کہتے ہیں غلط پکچر پینٹ کی، اور جو ایک بیانیہ بنایا، اور وہ آپ دیکھیں کہ ایلون مسک نے بھی کہا کہ جناب یہ سارے کا سارا جو مین اسٹریم میڈیا امریکہ کا تھا وہ ہمیشہ غلط پکچر پینٹ کرتا تھا، اور اس اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر، اور وہ پکچر پینٹ کر کے عوام کو گمراہ کرتے تھے، اور اسی روشنی کے اندر جو نا پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے اپنا کردار ادا کرتی تھی. سیم وہی جو کہ پاکستان کے اندر ہوتا ہے، پاکستان کا میڈیا بھی یہی کر رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ پوری ہر چیز کی جو نا پکچر وہ غلط پینٹ کرتا ہے، ایک اسپیشل بیانیہ بناتا ہے، اسی بیانیے کے اوپر پھر جو آپ کی وہ اسٹیبلشمنٹ کام کرتی ہے، اور قوم کو گمراہ کرتی ہے، اور قوم کو ڈپریس کرتی ہے، اور جمہوریت سے لوگوں کو آستہ سے دور کرنے کا سبق دیتی ہے، اور خوش کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ لوگ جو ہیں اسی سیٹ اپ کے ساتھ یا اسی اسٹیٹس کو کے ساتھ چلنے پر مجبور ہوں. تو یہ اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر اور امریکہ کے اندر اس وقت سیم پوزیشن ہے. لیکن جس خبر کی میں بات کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ امریکن میڈیا کے اندر خبریں چل رہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ خدا نہ خاصہ کو ٹرمپ کو بڑا نقصان پہنچانا چاہتی ہے، کچھ ایک دونوں تو کہہ بھی تھا کہ اسیسینیٹ کر دے گی. مجھے نہیں لگتا کہ اس قسم کی کوئی بیوقوفی وہ کریں گے. ٹھیک ہے، میں آپ سے پہلے بتایا کہ ٹرمپ کی کچھ بات چیت ہوئی تھی، ٹرمپ کچھ مطمئن کر کے آئے تھے اسٹیبلشمنٹ کو، ڈیپ اسٹیٹ کے ساتھ ان کی بات ہوئی تھی، لیکن آتے ہی میں نے آپ سے کہنا کہ وہ لا ابالی آدمی ہیں، انہوں نے آتے ہی 2 4 کچھ بیانات ایسے ٹھوک دیے کہ وہاں پہ تھوڑی سی تشویش ضرور آئی ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ جو امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے نقش قدم پہ چلے گی. یہ اس قسم کے کام کرنا، لوگوں کو مروا دینا، اٹھوا دینا، یہ کروا دینا، یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو ایسے کام ہوتے رہے ہیں. اور خود پاکستانی اسٹیبلشمنٹ تو مغرب کی اسٹیبلشمنٹ کے ان کے احکامات پر عمل کرتی رہی، وہی بتاتے رہے ان کو بھی کر جاؤ، جیسے کہتے ہیں نا کہ کر دے چڑھ جا رام، وہ کیا کہتے ہیں رام چڑھ جا سولی رام بھلی کرے گا والی بات، تو وہ یہاں ہوتی رہی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ان کی جو ہے مطلب اس کے اوپر وہ عمل کریں گے. یہ بہرحال یہ ان کا ایک اخبارات ہیں، ان کا مین اسٹریم میڈیا ہے، وہ پتہ نہیں کیوں گمراہ کرنا چاہتا ہے. بہرحال مجھے نہیں پتا، یہ خبر تھی، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ ایسا ہوگا. لیکن البتہ یہ ہے کہ ایک بات اس میں ضرور اہم ہے کہ ٹرمپ کے آنے سے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو تھوڑی سی پریشانی ہوئی ہے، کیونکہ ٹرمپ نے کچھ باتیں ایسی کر دی ہیں جس طریقے سے انہوں نے دھڑا دھڑ لوگوں کو ہٹانے کی بات کی ہے. اچھا، یہاں پر ایک بات میں آپ کو اور بھی بتا دوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ ٹرمپ کہہ رہے ہیں وہ کر بھی دیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ٹرمپ کو جو لوگ جانتے ہیں نا، وہ بہت ساری چیزیں، یہ بھی ان کی ایک ٹیکنیک ہے، وہ بہت سارے پتے شو کر دیتے ہیں کہ یہ اور بعد میں نا انہیں پتوں کو سب کو الٹ بھی دیتے ہیں.
تو یہ بھی جو ہے نا غیر متوقع شخصیت ہے. ٹرمپ سے آپ کسی بھی چیز کی کوئی وہ نہیں کر سکتے, ہو سکتا ہے یہ بھی ان کی ٹیکنیک ہو. بہرحال دوسری یہ خبر یہ ہے کہ اب دیکھتے ہیں بدھ کو, تو میں نے کہا نا بدھ کو اب وہ جائیں گے وہاں پہ تو پتہ لگے گا بائیڈن کے ساتھ جب ان کی ملاقات ہے. اچھا ایک چیز دوسرے کے ریاض میں جو OIC کا اجلاس ہو رہا ہے, مسئلہ فلسطین کے حوالے سے وہاں بات ہو رہی ہے, اور اس میں یہی بات کی جا رہی ہے کہ 2 ریاستی حل ہونا چاہیے, اور اس کے اندر جو ہے سعودی ولیعہد نے ایران کی سلامتی کے حوالے سے اور ایران کی خود مختاری کے حوالے سے, فلسطین کے حوالے سے بڑی اچھی بات کی ہے, اور ابھی تک چل بھی رہا ہے. اور وہاں ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی موجود ہیں, خیر ان کی ابھی تک کوئی تقریر نہیں ہوئی, ابھی ہوگی تھوڑی دیر بعد, کیونکہ میں ذرا پہلے ہی بات کر رہا ہوں. لیکن جہاں تک مجھے پتہ لگا ہے کہ اس میں یہی ہے کہ ذرا مذمت شذمت کر دی جائے گی تھوڑی سی, اور یہ ہے کہ تھوڑا سا ایک یہ ہے کہ اس مرتبہ تھوڑا ایک اتحاد کا مظاہرہ کیا جائے گا کہ جو ٹرمپ آ رہا ہے نا, ٹرمپ کو, کیونکہ اصل میں MBS ٹرمپ کے دوست ہیں, اور اس وقت کچھ معاملات بھی ایسے ہیں مسلم دنیا کے, اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ کو لانے میں مسلم دنیا کا اور مسلم ووٹروں کا بڑا کردار رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ شاید بیک چینل کے اندر جو ہے یہ متحد ہو کر OIC کے جو کچھ لیڈران ہیں, یہ ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ کو کوئی ایک اہم پیغام بھی پہنچانا ان کا مقصود ہو. دوسرا یہ ہے کہ ایک بات اور بھی ہے کہ جو معاملہ ہے ایران اور سعودی عرب کا, یہ وہاں پر بڑا اہم ہے, کیونکہ ایران اور سعودی عرب کی قیادت کے درمیان وہاں ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور جو میں نے کہا کہ سعودی قیادت نے جو بات کی ہے ایرانی ساورنٹی کی, ایرانی خود مختاری کی, بڑی اہمیت کی حامل ہے. دیکھیں اچھی بات ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے. بہرحال یہ آج تک کی صورتحال ہے. اب یہ کل جب اعلامیہ آتا ہے OIC کا اور پھر سارے معاملات نکلتے ہیں, اور بدھ کو جو ہے جب یہ ٹرمپ صاحب وہاں پہ جاتے ہیں تو دیکھیں گے کیا ہوگا. لیکن ان بٹوین جو ہے کہ غزہ کے اندر جو ہے نا اسرائیل کی کارروائیاں جو ہے بڑی تیزی سے جاری ہیں, کیونکہ نیتن یاہو کو یہ فکر پڑ گئی ہے, اس کو پتہ ہے کہ جنگ ہو سکتا ہے, شاید مجھے روکنا پڑے, تو میں کوشش کر کے جتنی جلدی ہو سکے زیادہ سے زیادہ قبضہ جو ہے لے سکوں. بالکل اسی طرح جیسا کہ وہاں پہ ٹرمپ وہ کر رہے ہیں, پیوٹن کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا جگہ حملے کر کے, بڑے بڑے حملے کر کے, وہ بھی چاہتے ہیں کہ یوکرائن کا زیادہ جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے سکیں. تو یہ دونوں طرف جنگوں کی پوزیشن ہے, دیکھتے ہیں جو بھی صورتحال ہوتی ہے. بہرحال یہ جو نومبر کا جو مہینہ ہے یہ بڑا اہم ہے, اس سے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے نئی آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.